बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का सेशन हसन इलियास साहब के साथ है, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। मैं बेसिकली मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी जब हम ये बात करते हैं कि फलानी इबादत का जिक्र हदीस में भी आ गया है, तो उसको हम और फिर उस पर कहा जाता है कि अच्छा, हमने जैसे नमाज की अगर मैं बात करूँ कि नमाज तो हमने हदीस से सीखी है, ना कि वो जब हम बात करते हैं कि सुन्नत से। तो जो मैंने सिर्फ जो चीज़ क्लियर करनी थी, जो डिस्टिंक्शन हम जो फराही स्कूल जो डिस्टिंक्शन करता है, वो तो डिस्टिंक्शन एग्जैक्टली क्या है? देखिए रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में मबूस किया तो दीन को आपके कौल फ़ेल तकरीर और तस्वीब इसके ज़रिए से जारी फरमा दिया। दीन का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात 2 और 2 4 की तरह मालूम हो जाती है कि अल्लाह ताला का ये जो दीन है जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ, वो दीन बार-बार पुकार-पुकार के कहता है ये कोई नया दीन नहीं है। ये वही दीन है जो पीछे से चला आ रहा था। यही दीन है जो आदम को दिया गया, यही जो नूह को दिया गया, यही जो ईसा मूसा को दिया गया, आद समूद को दिया गया, साले शुएब को दिया गया। ये वही दीन है। ऐ पैगंबर तुम्हें भी वही दीन दिया जा रहा है। जब दीन वही है तो जो दीन के अमली तकाज़े हैं, वो भी वही होने चाहिए और वही थे। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ का इज़हार करना चाहते हैं, तो उसकी 3 ही जिहात होती हैं। एक होती है परस्तिश की, दूसरी होती है इताअत की, तीसरी होती है नज़र की। ये जो नमाज है ये परस्तिश की अलामत है। तो परस्तिश पहले दिन से ही शुरू हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू हो गई। इसलिए कि जैसे ही आप खुदा को मानेंगे तो उसके साथ अपने ताल्लुक़ का इज़हार करेंगे, उसके आगे सरबा सुजूद होंगे और उसको ये बताएँगे कि तू ही हमारा पालनहार है, तू ही कायनात का रब है, तेरी ही तरफ हम तमाम हाजात को रफ़ा करने के लिए बढ़ते हैं। तो नमाज का आगाज़ तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हो गया था। अब पैगंबरों के बारे में हमें ये भी बताता है कुरान मजीद कि उनकी अक़वाम खुदा के बताए हुए तरीके में इन्हिराफ भी पैदा कर लेती थी। तो ये इन्हिराफ रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद तक वहाँ पर जो कौम आबाद थी उन्होंने भी पैदा किया था। उनके बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ी रिवायात में आता है कि वो नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ नौइयत के इज़ाफ़ी अमाल किया करते थे और इस तरह से कुछ सीटियाँ बजाया करते थे और मुख्तलिफ़ सूरतें थी वहाँ पे, वो राइज हो गई थी। ये बिल्कुल वही सूरत है जो बिदअत की सूरत होती है। जैसे अब आपको आजकल हमारी मुख्तलिफ़ दीनी शायर और रसूमात में बाज़ बिदअत नज़र आती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से नमाज में बाज़ बिदअत शामिल कर ली गई थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दीन का तन्हा माख़ज़ है, अल्लाह ताला बरह रास्त उनसे कलाम करते हैं। तो जिस वक़्त वही का नुज़ूल शुरू हुआ, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनकी ये ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे रखी कि आपने अब अल्लाह की खालिस इबादत करनी है और उसके दीन को पहुँचाना है। उसके बाद बरह रास्त वही के ज़रिए अल्लाह ताला उन आमाल के बारे में रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते चले गए कि इन आमाल में कोई तरमीम करनी है, किसी चीज़ की तजदीद करनी है, कोई इज़ाफ़ा करना है, कोई गलत चीज़ आ गई थी उसका ख़ात्मा करना है, तो वो इस तरीके से होगा। ये पैगंबर को अल्लाह ताला की तरफ से बरह रास्त वही के नतीजे में रूब अमल होता है। तो अल्लाह के पैगंबर फिर क्या करते थे? फिर वो लोगों तक पहुँचाते थे, कौल से, फ़ेल से, तकरीर से, तस्वीब से। यानी कोई चीज़ बोल के बताएँगे कि इस तरीके से नमाज़ पढ़ो, करके बताएँगे, किसी चीज़ को बरकरार रखेंगे जो हो रही है, किसी चीज़ के बारे में ममानियत फरमा देंगे। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से अल्लाह के पैगंबर ने उस कौम को नमाज सिखाई, खुद उनमें आगे खड़े होकर नमाज पढ़ी। जब उनमें खड़े होकर नमाज पढ़ी तो लोग उस नमाज को देख रहे हैं तो देखने वाले आगे उन कैफियत को मुंतकिल भी कर रहे हैं। तो वो जो इंतकाल है उन कैफियत का, या वो जो अखबार है रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को इनिशिएट करने की, वो रिवायतों में भी आ जाती हैं। ना रिवायतों से सहाबा ने नमाज सीखी, ना रिवायतों से हम नमाज सीखते हैं, इसलिए कि वहाँ पर नमाज सिखाने का असलन तरीका ज़ेर बहस ही नहीं है। वो तो रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौल और फ़ेल से कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड में लेकर आया जा रहा है। इसकी बहुत सादा सी मिसाल है, आप उठा लीजिए किसी भी हदीस की किताब में जो किताबुस सलात होती है और उसको पढ़ना शुरू करें शुरू से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस वक़्त किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए माख़ज़ या मस्तर बनाया जा रहा होता है, तो वहाँ उस तरीके से गुफ्तगू नहीं होती जिस तरीके से हदीस की किताबों में गुफ्तगू हो रही होती है। वहाँ पर तो ये बताया जाएगा कि रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त वुज़ू किया, तो सर की पेशानी का कितना हिस्सा है, कहाँ तक आपने मुँह को धोया, या मिसाल के तौर पे कितना अरसा था सफ़र का जिसके अंदर आपने तयम्मुम की रुख़सत से फ़ायदा उठाया, या आप रुकू करते थे तो आपकी कैफ़ियत क्या होती थी, कमर कितनी झुकी हुई होती थी, सजदों में क्या कैफ़ियत होती थी। तो ये तारीख़ है जो रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन पर अमल करने के नतीजे में वजूद पज़ीर हुई है। इसी को हम उसवे हसना से ताबीर करते हैं। हदीस का यही मौजू है। हदीस जो है वो रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायत है, आपकी सीरत व सवाने, आपकी दीन की शरह व वज़ाहत, उसकी तफ़हीम व तबयीन, इसी तरीके से उस पर अमल का बेहतरीन नमूना, ये वहाँ पर ज़ेर बहस आ रहा होता है। इसी तरीके से नमाज से मुतल्लक़ कोई ऐसी चीज़ या रुख़सत से मुतल्लक़ कोई ऐसी चीज़ जो दीन ने उसूल में बताई थी, रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इतलाक़ किया है, आगे इज्तिहाद किया, उसकी तारीख़ भी हदीस में आ जाती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है
کہ آپ کے پاس اگر وضو کی ضرورت پوری کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر آپ اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیمم پر اجتہاد کیا ہے اور مسال الخفین کی بھی رعایت اور اجازت دی تھی کہ اگر آپ کے پاس سفر میں ہیں آپ یا حضر میں بھی ہیں اور آپ کو تردد ہوتا ہے جوتے موزے اتار کے پیر دھونے میں تو آپ مسال الخفین کر سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈ پھر ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. اس سے نہ دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے، البتہ دین کے سب سے بڑے عالم، دین کے شارع، دین کے اولین مصدر و ماخذ کی دین پر عمل درآمد کرنے کا ایک نمونہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے. تو کوئی بھی عالم دنیا بھر میں آج تک حدیث کی کتاب سے پوری نماز برآمد کر کے دکھائی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ وہاں پر زیر بحث ہی نہیں ہے. نہ بیان کرنے والے اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کے ذریعے لوگوں کو نماز سکھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپ دیکھیے جو آج سے 1400 سال بعد اس معاشرت میں کھڑے، ہمیں بھی نماز سیکھنی ہوتی ہے تو ہم کسی کتاب کی طرف التفات نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ایک عملی چیز ہے اور عملی چیز کو انسان عمل کو دیکھ کر بآسانی پرسیو کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو کتاب میں لکھ کے بیان کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جتنی عملی چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں، آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں تو اس کی ڈیمونسٹریشن عمل کے ذریعے دکھائی جاتی ہے، تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کوئی ٹیٹوریل ہوتے ہیں، کوئی ویڈیوز ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے دبائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ اعمال کی حرکیات ہے کہ آپ نے ہاتھ کانوں کی لو تک لے کے جانے ہیں، آپ نے ایسے کمر کو جھکا کے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدے کرنے ہیں. تو اس کا علم اجماع سے اور اس کا عمل تواتر عملی سے نسل در نسل آگے جاری فرما دیا. تو اللہ کے رسولوں نے 23 سال کے قریب نماز پڑھی، اس نماز کو لوگوں نے فالو کیا اور بار بار آپ نے تاکید کی سلو کما رأیتمونی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے دیکھتے ہو. تو اللہ کے پیغمبر نماز کو انیشیٹ کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو لوگ تاریخ بعد میں بیان کرتے ہیں وہ پہلی دفعہ دنیا کو آ کر بتا رہے ہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے. خود امام بخاری جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی حدیث کی کتاب مرتب کرنے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو مسلمانوں کے علم اور ان کے اجماع اور ان کے تواتر سے آگے منتقل ہو گئی ہے. ان کتابوں کے اندر اس علم کے اوپر عمل درآمد کا جو اسوہ ہے وہ نقل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بڑی قیمتی چیز ہے. ہم سب اسی وجہ سے اس کی طرف التفات کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کا پیغمبر جب دین پر عمل کرتا ہے تو وہ دین کی ہدایت کے جو لسانی اور عقلی مضمرات ہیں، یعنی وہ اومیشنز جو obvious ہوتی ہیں کسی بھی کلام کے اندر، پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جب کلام وجود پذیر ہو رہا ہے تو پیغمبر اس کو کھول دیتا ہے. یہی کام علماء کرتے ہیں. جب علماء تفسیریں لکھتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ بیٹھ کے قرآن مجید نہیں سمجھا رہے ہوتے کہ بھی قرآن آج نازل ہوئے ہم پر اور ہم سمجھا رہے ہیں. وہ اپنے فہم کی حد تک اس کے جو عقلی اور لسانی مضمرات ہوتے ہیں ان کو کھول کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اسی کو شرح و وضاحت کا کہا جاتا ہے، اسی کو تفہیم و تبیین کہا جاتا ہے، یعنی مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرنا، اصولی ہدایت دی گئی ہے تو حقیقت کو سامنے رکھنا. تو یہ کام ہے جو پیغمبر کرتے ہیں. یہی کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کی کتابوں میں بھی آ جاتا ہے. تو کوئی شخص روئے زمین پر یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تاریخ کی یہ کتابیں جو خود تاریخ کے طریقے پہ نقل ہوئی ہیں، آپ خود امیجن کریں نا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین کا پیغمبر نے، یعنی ستون ہے دین کا، اور ہر شخص نے کرنی ہے. تو ہر شخص نے ایک عبادت کرنی ہے اور اس عبادت کو قیامت تک جاری رکھنا ہے. تو علم اور عقل یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایک فرد کو نہیں بتایا کہ وہ بعد میں جا کے کسی محدث کو بتائے کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کو ثبت کر دے، بلکہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک زندہ اور جاویدہ روایت کے طور پہ رائج کر دی گئی ہے. تو جو چیز رائج ہو جاتی ہے وہ پھر اسی طرح نسل در نسل آگے بڑھتی ہے. اسی کو امام شافعی بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ علم العامہ ہے اور جیل انل جیل کافہ انل کافہ منتقل ہوتا ہے. اس کو نسلیں منتقل کرتی ہیں اور افراد کی اتنی بڑی تعداد منتقل کرتی ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. اس میں تعدد امکنہ بھی ہوتا ہے. عراق میں بیٹھی بھی 1 لاکھ کی آبادی، شام میں بیٹھی ہے، مصر میں بیٹھی ہے، دلی میں بیٹھی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جگہ کسی اجتماع میں جمع ہوئے ہوں اور یہ عہد کیا ہو کہ آج سے تو ہم جھوٹ بولیں گے اور ہم آگے پھیلا دیں. یہ قطعی ترین ذریعہ ہے علم کو پرسیو کرنے کا. تو اللہ کے پیغمبر نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کے ذریعے ہمیں وہ اعمال منتقل کر دیے. خدا کا فضل، خدا کی عنایت، خدا کی رحمت ہے کہ وہ ہم پر بے کم و کاست پہنچ چکے ہیں. لہٰذا آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے نماز انیشیٹ کی اس طریقے سے ہم تک پہنچ گئی. بہت شکریہ جی، واضح ہو گیا، بہت شکریہ. عطا صاحب آپ کا اگلا سوال ہے، آپ سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، دعائیں آپ خیریت سے. میرا سوال ذرا تھوڑا سا میں 2 حصے ہیں میرے سوال کے. پہلا جو حصہ ہے وہ غامدی صاحب بھی بات کرتے ہیں، آپ کے کوشچنس پہ بھی وہ جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کا جو
ایک سلسلہ ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کرتا ہے، ایک خاندان، ایک فیملی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ میرا سوال جو ہے وہ آج کل کے حالات کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں میں ٹرم یوز کروں گا خواجہ سرا، ناٹ ٹرانسجینڈر، کیونکہ ٹرانسجینڈر کافی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے اس ٹرم کو لوگوں نے۔ خواجہ سرا سے میں کلیئر ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں خواجہ سرا ہم کسے کہتے ہیں۔ پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں کہ ایک بچہ جسے ڈاکٹرز خواجہ سرا ڈکلیئر کرتے ہیں، اس وہ there will be 5 people medical board will decide کہ whether وہ جو بچہ ہے وہ ہی ہے یا شی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو ادھر ہی اور شی ڈکلیئر کرتا ہے، تو اس پہ کوئی اعتراض یا دینی لحاظ سے کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا اس کو کس طرح تحقیق کیا جانا چاہیے؟ یہ میرا پہلا حصہ ہے سوال کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ once it's decided کہ وہ شی ہے اور وہ سائیکولوجیکلی جینیٹلی ان ایوری آسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حصہ جو شی والا ہے یہ زیادہ غالب ہے اس کی شخصیت پر، اور وہ خود سے بھی چاہتا ہے کہ میں ایز اے عورت زندگی گزاروں۔ تو کیا اسلام اس میں اس کو شادی کی اجازت دیتا ہے، یا کوئی آپشن ایسی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس کو جو ہے یہ کیا جا سکے؟ یہی میرا سوال ہے جی آج کا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ دنیا میں اپنے تکوینی قانون اور اپنی مشیت اور اپنی اسکیم کے پیش نظر 2 مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ یہی آپ کو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی اسی تخلیق کے ساتھ ایک امتحان بھی برپا کیا ہے، اور وہ ابتلا کا امتحان ہے۔ ہر چیز کو تخلیق کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ تمہاری خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہر چیز کے اندر ایک ناتمامی موجود ہے، اور اس ناتمامی کے مظاہر ہیں جو وہ خود اپنی تخلیق کے ذریعے نمودار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورتوں میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کے ہاں اعضاء کی کمی ہوتی ہے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ وہ شعوری صلاحیت نہیں پیدا کرتے، بس اوقات زندہ لاشیں بن کے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ نقائص ان میں رکھ دیے جاتے ہیں جن سے جو پوری طریقے سے نہ ان کی رجولیت نمایاں ہوتی ہے، نہ نسوانیت نمایاں ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ناتمامی کا ایک عنصر ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو جس صنف کا آپ نے ذکر کیا، یہ اسی ناتمامی کا مظہر ہے، یعنی ان کے ہاں اعضاء کی ڈیولپمنٹ یا شخصیت کی ڈیولپمنٹ اس درجے میں نہیں ہوتی، چنانچہ وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ خود بھی طے کرتے ہیں یا معاشرہ بھی ان کے بارے میں طے کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ مرد ہیں یا وہ عورت ہے۔ تو اس کو طے کرنے کا حق یقینی طور پہ دونوں کو حاصل ہے، اور جس وقت آپ کوئی چیز اپنے بارے میں طے کرتے ہیں تو آپ چونکہ معاشرے کا حصہ ہیں، تو آپ کا کوئی بھی دعویٰ وہ احوال کی مطابقت کے خلاف قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی شخص کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، میں بیٹھ کے دعویٰ کر دوں بھئی میں صدر ہوں اس مملکت کا، لیکن یہ احوال کی مطابقت کے خلاف دعویٰ ہے، لوگ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ آپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کا انتخاب نہیں ہوا، پھر دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ہر دعویٰ احوال کی رعایت سے ہونا چاہیے۔ اب احوال کی رعایت کا جائزہ لینے کا کام دین کا نہیں ہے، یہ سائنس کا ہے، اور سائنس جب اس چیز کا جائزہ لے گی، اطباء میڈیکل کے ماہرین اس چیز کا جائزہ لیں گے تو دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے، وہ جسمانی ساخت کو بھی دیکھیں گے، اور وہ جو شخصیت کا رجحان ہے، افتاد طبع ہے، میلانات ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا میلان خواتین کی جانب زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس کو یہ جینڈر ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ اس کا شخصی مناسبت بھی اسی چیز سے ہے، ظاہری مطابقت اور شخصی مناسبت دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ اب وہ عورت بن گئی، یا اس نے اپنے آپ کو عورتوں کی کیٹیگری میں شمار کر لیا نقائص کے ساتھ، اب وہ کیا شادی کر سکتی ہے؟ تو شادی کے باب میں ایک اور چیز دین نے الگ سے بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو جنسی تعلق ہے، ظاہری بات ہے جب آپ شادی کریں گے تو جنسی تعلق قائم کریں گے، جنسی تعلق جو ہے
وہ پاکیزہ طریقے سے قائم ہونا چاہیے۔ اب اگر جس بندے کو آپ نے یا بندی کو جو صنف الاٹ کی ہے وہ اس چیز میں مزاحم ہے کہ وہ پاکیزہ رستے کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں ہر فقیہ، ہر عالم یہی مشورہ دے گا کہ آپ کو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ شادی کریں گے تو جو تقاضے ہیں لازمی شادی کے وہ خدا کے دین اور خدا کی شریعت کے انحراف کے ذریعے پورے ہوں گے۔ آگے بڑھ کے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس کا علاج کرا کے وہ مواقع اور وہ مواضع پیدا کر لیتا ہوں جن کے اندر یہ شائبہ موجود نہ رہے کہ یہ گندگی کی جگہ پہ یا غلاظت کی جگہ پہ جنسی عمل ہو رہا ہے، تو دین میں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے اس طرح کی سرجری کروانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ان حصوں کو الگ کر لے جن کے ذریعے جنسی تلذذ حاصل کیا جاتا ہے، تو بالکل وہ شادی بھی کر سکتا ہے، شادی کر کے رہ بھی سکتا ہے۔ بس اصل چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ جنسی معاملات میں دین جہاں سے داخل ہوتا ہے وہ پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کے عمل کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلا سوال اسد مرزا صاحب کا۔ اسد صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ السلام علیکم حسن، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ میرا سوال از اباؤٹ یہاں کی مساجد میں جمعے کے خطبات موسٹلی انگلش میں ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ اتفاق ہوا اور بھی ریسنٹلی اتفاق مجھے یہ ہوا کہ وہ انہوں نے ڈیورنگ خطبہ نان بلیور کا ورڈ یوز کرتے ہیں مولانا صاحب، اور وہ سب کو سبق یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نان بلیور سے بچاؤ، اپنے بچوں کو کنورٹ ہونے سے بچاؤ نان بلیور کے۔ تو جو جنرل امپریشن اس سے یہ نکلتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کرسچنس کو اور سب کو وہ نان بلیور ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں گے، بتا سکیں گے کہ کیا جو نان بلیور کی ڈیفینیشن ان کے دماغ میں ہے اس کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ دا وے ہی واز جنرلی ڈسکرائبنگ کہ جیسے بہت ہی غلط قسم کے ان کے ویوز ہے، غلط قسم کا ان کا عقیدہ ہے جو آپ کے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ جی، جمعے کی خطبات اور جمعے کی نماز کے لیے مساجد میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ آیات قرآن مجید میں جو منکرین ہیں، یہ نان بلیورز ہیں، ان کے بارے میں جو ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو نان بلیور زیر بحث ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس اور مخاطبین ہیں، اور اس آڈینس اور ان مخاطبین نے پیغمبر کے انکار کے بعد کچھ ایسی خصوصیات اپنا لی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اب اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ ہوا تھا کہ پیغمبر کی قوم کے ذریعے سے اس عذاب کا نفاذ کیا گیا۔ چنانچہ یہ جو آیات آپ جمعے کی نماز میں سنتے ہیں ان میں کفار کے بارے میں اور اسی طریقے سے نان بلیورز کے بارے میں بہت شدت آمیز قسم کے جملے ہوتے ہیں، ان آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جن میں یہ بتایا جائے کہ اب یہ زمین پہ نہیں رہیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ جمعے کی نماز میں یہ آیات نہیں پڑھنی چاہیے ہمیں، اور اس کے بجائے جو دین کی مثبت دعوت ہے اس کو پیش کرنا چاہیے بغیر کسی طبقے کو ہدف بنائے۔ اس لیے کہ جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو فوراً سے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کا ذہن ان کے عہد کے اندر جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ ساری وعیدیں ان کے بارے میں بتائی ہیں، اور وہ لوگ بھی جب یہ سنتے ہیں دین کے بارے میں تو ان کا دین سے جو انٹروڈکشن ہے وہ ان آیات سے ہوتا ہے جن میں ان کی مذمت یا کنڈمنیشن کی گئی ہے۔ تو یہ آیات قرآن مجید کا حصہ ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کا اپنا ایک محل ہے، اور ان کے اندر ایک سبق ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اولین مخاطبین کے ساتھ خدا تعالیٰ کے انکار کے نتیجے میں کس نوعیت کا سلوک ہوا اور وہ کیسے نشان عبرت بن گئے، اور دنیا کے صفحہ ہستی پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو آخرت میں ہوتا ہے اس کا ایک ٹریلر اور ریپلیکا کر کے دنیا میں دکھا دیا۔ تو وہ ہم تو پڑھیں گے اور ہم ان کو سمجھیں گے بھی، لیکن ان آیات کو اس طرح کے عمومی اجتماعات میں بیان کرنا یہ نفرت اور لوگوں کے خلاف جذبات ابھارنے کا باعث بنتا ہے، اور دونوں لحاظ سے غلط ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان غیر مسلموں پر یا منکرین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کا مصداق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو دعوت کے مراکز ہیں وہاں سے تو مثبت بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ دین کی مکمل ہدایت کو اگنور کریں گے تو اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جمعے کا خطبہ دین میں طے کیا گیا تھا حکمران یا اس کے مقرر کردہ کسی امام کے لیے، اور
اس کی نوعیت بھی طے تھی کہ وہ آ کر وہاں پر نیکی اور خیر کی بات کرے گا اور خدا تعالیٰ سے حمد و مناجات اور دعائیں کرے گا. تو جس وقت ہم نے اس طریقہ کار کو تبدیل کیا اور وہاں پر عمومی علماء کو بیٹھ کر ان کی دعوت دینے کے مراکز بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جس وقت ہم جمعے میں لے کر جائیں یہ بتانا چاہیے کہ تم جو کچھ جمعے کی نماز میں سنو اس کو واپس آ کے کاؤنٹر ویریفائی کرو، کیونکہ یہ دین کے علماء ہیں، یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن میں بھی بالکل درست ہو. تو قرآن مجید کی آیتیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان آیتوں کا الگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے ملک میں جہاں کہیں موقع ملے، اگر آپ کسی مسجد کے انجمن میں ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، یہ غیر مسلم ممالک کے اندر تو کافی مسلمانوں کی تنظیمی اجتماعات اور اتحاد بھی ہوتا ہے، ان کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ آپ جنرک موضوعات پہ گفتگو کریں. اس طرح کی جو اسپیسیفک آیات ہیں یہ ہمارے خطبوں کا حصہ بن چکی ہیں. آپ کبھی غور کریں، ان کا ترجمہ نکال کے دیکھیں، جو خطبے دیے جاتے ہیں ان خطبوں میں یہ وعیدیں شامل ہیں. جو وعیدیں خاص کانٹیکسٹ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو دے رہے ہیں، ہم نے ان کو عمومی طور پہ خطبوں کی زینت بنا لی. نہیں، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن اب اس صورتحال میں کیا ان سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو نان بلیور کی ڈیفینیشن ہے، عوام سے اگر بات کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی دس مینس، تاکہ لوگ امپریشن کچھ اور نہ لیں، آپ کچھ اور اپنے طور پہ میں بھی وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، میں بھی ان کی نالج ہی لمیٹڈ ہو کہ وہ کہیں وہ سب کو نان بلیور کی ڈیفینیشن بھی دے رہے ہوں وہاں پہ. مولانا صاحب، نان بلیور تو ہر وہ شخص ہے جو اسلام نہیں لایا گویا وہ اسلام کا بلیور نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان نان بلیور کے کیا درجات ہیں، ان کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے. ہم جو غلطی ہوتی ہے علم کے ہاں وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ہی حکم ہے، وہ جو قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے. تو قرآن مجید میں جن نان بلیورز کا حکم بیان ہوا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، ان کے وہ زیر بحث ہے وہاں پہ، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوگا. تو جو غلطی ہے علم کی غلطی وہ یہ ہے کہ وہ ان نان بلیورز کی جو ایٹریبیوٹس تھے اس کا اطلاق وہ تمام نان بلیورز پہ کر دیتے ہیں. تو جو سمجھانے کی چیز ہے، ظاہری بات ہے یہ چیز علم کی سطح پہ پہلے سمجھی جائے گی، علم کی سطح پر یہ تخصیص ہوگی کہ قرآن مجید یہ تمام نان بلیورز کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اسی طریقے سے وَلَا تَمْسِكُوا بِاسْمِ الْكَوَافِرِ، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے دلوں میں بغض اتنا بھر چکا ہے کہ جب تک تمہیں دین میں پورا شامل نہ کر لیں، اور یہ لوگ تو خون کے پیاسے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکال دیا، انہوں نے ظلم و عدوان کیا. تو یہ آڈینس ہیں جو وہ نان بلیورز ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں. تو سمجھانے کی چیز یہ ہے کہ نان بلیور کا لفظ کہنے سے تمام نان بلیور جو قرآن مجید کے اندر نان بلیورز ان میں شامل نہیں ہو جاتے. ہمیں ہر نان بلیور کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا خصائص ہیں، اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اور پیغمبر کے نان بلیورز اور پیغمبر کے بعد کے جو نان بلیورز ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیغمبر کے نان بلیورز کے ساتھ تو مقاطع ہو گیا تھا، سلام نہیں کر سکتے تھے آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے تھے، جنازے نہیں پڑھ سکتے تھے. بیٹا اگر آپ کا نان بلیور ہو گیا تو وراثت نہیں ملتی تھی اس کو. رشتہ ہوا ہوا آپ نان بلیور ہیں تو طلاق لے کے آپ نے الگ ہو جانا، یہ سب کچھ ہوتا تھا، نکاح توڑ دینا تھا. لیکن یہ کہ بعد کے نان بلیورز کے ساتھ بھی ہے تو ایسا نہیں ہے. یو رائٹ. توجہ اس طرف دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب آپ ایسوسیشن کے لیول پہ یا لکھ کے یا کسی طریقے سے ان کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ ایک جنرل ٹرم اٹھا کے سب پہ نہ اپلائی کر دیا کریں. بس توجہ دلائیے گا زیادہ، اگر آپ نے تقریر کی تو وہ آپ کو بھی اچھا. نان بلیور بنا دیں گے. سمجھ گئے. بہت شکریہ حسن، بہت شکریہ. جواب. جی اگلا سوال فہد رضا کا ہے. فہد آپ اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، دعائیں اللہ کا شکر. سوال جو ہے مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے. تو میں نے سارا جو نیریٹو ہے، پورا مکمل نیریٹو جاوید صاحب کا تو سنا ہے، پھر آپ کی گفتگویں بھی سنی ہیں اس میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب علم و عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس نیریٹو سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا. باہر کیف اس میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تشنا رہ گئی، اور شاید اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں تو وہ یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن تھا جس میں انہوں نے 2 اسٹیٹ نیشنز، 2 قومی ریاستوں کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اور وہ رد کر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے یا اہل عرب کی طرف سے. تو اگر یہ ہو جاتا، یعنی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہی ہے، اور اس لیے ہم نے وہ جنگ کا راستہ یا مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. اگر یہ ہو جاتا، یعنی مسلمان یا عرب ممالک اس کو قبول کر لیتے، تو پھر کیا سچویشن ہوتی ہے، یعنی پھر کیا بینیفٹس ہو سکتے تھے. یعنی ہمارا ایک آرگومنٹ یہ ہوتا ہے
کہ ہم یعنی وہ تو اسرائیل ہے، وہ چاہے اس طرف ہوتا معاملہ یا اس طرف ہوتا، انہوں نے جاری رکھنا تھا یہ کشت خون کا بازار. تو اگر یہ ہو جاتا تو کیا یہ اسی طرح اتنا ہی آسان ہوتا ان کے لیے بھی؟ اور جو ایک نیریٹو ہماری طرف سے آتا ہے کہ نہیں یہ جاری رہتا ہے، یا کم از کم یہ دوسری طرف کا جو نیریٹو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے اس میں جو بھی بات میں کروں گا یا کوئی بھی صاحب علم کرے گا وہ تخمینے اور اندازے اور امکانات کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے. خدا کی دنیا کے اندر کسی قوم میں کب سرکشی پیدا ہو جائے، کب وہ اس طرح کے تمرد پہ آمادہ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی. لیکن جو ڈیٹا ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کی روشنی میں آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جس وقت یہ تقسیم ہوئی ہے تو جو علاقہ اسرائیل کو دیا گیا ہے اس علاقے کے اندر یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی. یہ ایک مانا جانے والا فیکٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی کل ملا کر اس وقت جو یہودی تھے وہ کم و بیش کچھ 6.25 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے، اتنے تھے. جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے، جو ٹیریٹری جس کو مارک کر کے اسرائیل شمار کروا دیا گیا، اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. فلسطین کی بات نہیں کر رہا جو اس طرف کی ریاست ہے. اس کے اندر بھی مسلمان عددی تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور اس وقت بھی ان کی تعداد کوئی کہا جاتا ہے کہ 7.5 لاکھ سے متجاوز تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. تو جو علم اور عقل کی روشنی میں امکانی نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ایک سلطنت میں عددی اکثریت حاصل ہو اور مسلمانوں کے یہاں جو عمومی رجحان ہے اپنی نسل کو بڑھانے کا، تو عین امکان ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر وہاں پر جو طاقت کے مراکز ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ واحد اور پہلی سلطنت تھی اس پورے خطے کے اندر جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے حکمران کے انتخاب کا بیج ڈالا. پورے عرب اس پورے ریجن میں آج تک نہیں ہے. واحد مملکت ہے اسرائیل اس پورے مشرق وسطیٰ میں کہ جس کو انہوں نے جمہوری انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا. تو جمہوریت کا تو سادہ سا اصول ہے، اس اصول میں جس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ منتخب ہو جاتا ہے. تو وہاں پر اصل اہمیت ہی اکثریت کی ہوتی ہے اور تعداد کی ہوتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان اس تقسیم کے اگلے ہی دن یہ جنگ نہ مول لیتے تو اس سلطنت کے اندر ان کو غیر معمولی طاقت باہر کیف حاصل ہونی تھی، وہ ہو جاتی. یعنی اس کا پھر ایک ہی طریقہ تھا. اگر تو اسرائیل کو انسیکیورٹی محسوس ہوتی مسلمانوں سے کہ بھئی ان کو طاقت حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ جنگ مسلط کرتا یا وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا. وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے. دیکھیے جس وقت آپ خود مظلومیت کا نعرہ لے کر آتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، ہمیں اتنا مارا گیا اور اب ہم سکون سے آ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو بہت آسان نہیں ہوتا کسی قوم کے لیے کہ وہ پہلے دن وہی کام دوسروں کے ساتھ شروع کر دے. وہ کوئی نہ کوئی فکری بنیاد ہوتی ہے جس کے بعد کوئی قوم اتنی مار کھانے کے بعد دوبارہ آمادہ جنگ ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وہ موقع دیا انہیں کہ جس وقت ان کی یہ سلطنت بن گئی تو بننے کے اگلے ہی دن اس سلطنت پہ ہم چڑھ دوڑے. اور چڑھ دوڑنے کے بعد آج کے حالات میں جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اسرائیل تو ایک غاصب سلطنت ہے اور ناجائز اولاد ہے برطانیہ عظمیٰ کی اور اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور ہم لوگ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا. اس وقت بھی دنیا کے 165 ممالک اس کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ قبول کرتے ہیں. 7 کے قریب مسلمان ممالک ہیں بشمول اس کے پڑوسی ممالک کے جنہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. اردن اور مصر، یہاں تک کہ مسلمان ممالک میں اس وقت بحرین نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یو ای نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ جب پوری دنیا کرتی ہے تو آپ تب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ناجائز مملکت ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اس کی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو غاصب ہے، اس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے یہ کام کیا، اور آپ اس وقت بین الاقوامی قانون کو دیکھیں تو اس کی روح سے بھی اس نے غلط کام کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک مملکت جس کو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں وجود پذیر کیا گیا 1948 میں، اس بین الاقوامی قانون کو تو آپ نے نہیں مانا اور اگلے دن آپ چڑھ دوڑے، اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ چڑھ دوڑے. اس کے بعد 67 میں بھی ہوا، 73 میں بھی ہوا، اور اس کے بعد آج تک پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ بین الاقوامی قانون کو، عالمی برادری کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو جو ہے وہ ان سرحدوں میں واپس چلے جانا چاہیے جن سرحدوں کو اقوام متحدہ نے اس کے لیے طے کیا تھا. اقوام متحدہ نے تو طے کر کے آپ کو ایک خطہ دیا تھا، ان کو ایک دیا تھا. وہ فیصلہ ہم نے بھی نہیں مانا نا. جب ہم نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی، یہ 4 جنگیں جو ہم نے کی، یہ اس وقت بین الاقوامی قانون ہمیں یاد نہیں تھا، اور یہ 4 جنگیں کوئی سرحدات لینے کے لیے نہیں ہوئی کہ بھئی تقسیم غلط ہو گئی ہے، خاتمے کے لیے ہوئی. اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اور ان 4 جنگوں میں ہمیں نقصان ہوا. تو
مسلمان اگر سنجیدگی سے اس پر غور کرتے اس وقت بھی حالات ان کی موافقت میں تھے اس تقسیم کے باوجود. یہ ٹھیک ہے کہ بھئی خطہ تھا، ایک طریقے سے وہاں پر آباد کاری ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ شروع ہوئی کرتے کرتے، اور خود ابتدا میں وہاں پر فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی. کم و بیش 8 سے 10% حصہ کہا جاتا ہے جو اس تقسیم سے پہلے وہ یہودیوں نے انفرادی طور پر خرید کے وہاں پر اپنی آباد کاری شروع کر دی تھی. لیکن جس وقت یہ پہلا حملہ ہوا ہے 48 میں، اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا. اور آپ تاریخ کو اگر پڑھیں، اس وقت جو غالباً وہ بن گورین تھے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے جا کر، وہ جو اس وقت شاہ ہیں ان کے دربار میں جا کر اس نے منت سماجت کی ہے کہ جی اس کا خاتمہ کریں. انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ اس کو روک لیا جائے. جب نہیں رکتا تو پھر تحفظ ہے، یہ بالکل ایسے جیسے ہم کریں گے تحفظ. آج آپ آخر یہی جواز دیتے ہیں نا حماس کو کہ بھئی وہ تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا ابھی ملک وجود پذیر ہوا ہے، آپ کے 60-70 لاکھ لوگ پہلے مارے جا چکے ہیں پوری دنیا میں، پٹائی کر کر کے ایک جگہ پہ آپ کو لا کے آباد کیا. آپ کے لیے تو تمام توقعات کا مرجع اور امیدوں کا محور ہوئی ہے. تو اس کو بچانے کے لیے وہ بقا کی جنگ نہیں لڑیں گے. تو وہ جب بقا کی جنگ لڑیں اور اس کے بعد وہ توسیع کر کے آپ کے شہر لے لیں تو آپ فوراً سے کہیں کہ بھئی یہ تو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. تو بین الاقوامی قانون کی پہلے ہم نے خلاف ورزی کی، اور جب آپ قانون کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو آپ کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا تو اسی کو بنیاد بنا کر اگر اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم بھی ہوں تو وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے. وہ لوگ نقشہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ بھئی کنگڈم آف ڈیوڈ جو ہے وہ تو مدینے کی سرحدات تک ہے اور اسرائیل تو اس کی توسیع چاہتا ہے. اور اس کو سن کے مسلمان اس کو ایک ایسی کہانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے بڑے اچنبے کی بات ہے، حالانکہ اس سے زیادہ واضح توسیع پسندانہ ہمارے عزائم ہے جو ہم پوری دنیا کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کچھ الوہی فیصلوں پر رکھ دیتے ہیں کہ سیدنا مسیح آئیں گے، پوری دنیا میں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کسی پودے کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ کہیں گے اے عبداللہ آؤ اس کو مارو یہاں پر، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور کفار کہیں بچیں گے نہیں اور مہدی آئیں گے. تو اگر کوئی توسیع پسندانہ عزائم ان کے تھے تو انہوں نے تو دنیا میں روبہ عمل ہونا ہے نا. تو ہم وہ گراؤنڈ ان کو کیوں مہیا کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ توسیع پسندانہ عزائم بہت جلد روبہ عمل ہو جائیں. آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل کی 20 سے 22% آبادی ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے. کبھی موقع ملے تو ان کی پارلیمنٹ میں جو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہے اس کے سربراہ موجود ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. وہاں پر مساجد موجود ہیں، ان کے مدارس موجود ہیں، ان کے مکاتب موجود ہیں. وہاں پر جو مسلمان رہ گئے تھے اس سب کے باوجود 48 میں جو نکلے، اس کے باوجود اس وقت کوئی 20-22 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، اسی مملکت کے اندر رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پیش نظر نسل کشی تھی، خاتمہ تھا، تو وہ جو اپنے ملک میں 20-22 لاکھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کا آج تک خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کو تو وہاں کی شہریت بھی ملی ہوئی ہے، دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے، معاشی چیزوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. وہاں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے کھلاڑی ہیں، ان کے سیاستدان ہیں، ان کی پارلیمنٹ تک کے ممبر ہیں. تو اگر کسی مملکت کے بارے میں آپ اتنے حفظ ما تقدم کے طور پہ اقدامات کر رہے ہیں تو یہ ظاہرہ تو اس کے خلاف تصویر کشی کر رہا ہے کہ اگر ان کا مقصود خاتمہ ہوتا تو یہ 20-22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کیوں اپنی شہریت دی ہوئی ہے. تو سچی بات یہ ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، اور یہ بڑے درد دل سے ہم بات کرتے ہیں. لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں آپ کو ان بچوں کے چیتڑے نظر نہیں آتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. بھائی وہ سارا کچھ نظر آنے کے بعد ہی تو تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ورنہ ہم بھی اسی پر غم کھا کر جو بچے کچے ہیں ان کو بھی اس طرح ہلاک کر دیں، اور جو شہر 2-4 بچے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیں. آپ امیجن کریں نا، یعنی 88 کے اندر جس وقت فلسطین کے اندر وہ سیاسی قیادت نے اس نیریٹو کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی 3-4 جنگوں کے باوجود ہم نہیں جیت سکتے تو 2 اسٹیٹ کے سولوشن کو مان کے آگے بڑھیں. اس موقع پہ مذہبی قیادت سامنے آئی ہے، حماس بنی، اور اس کے بعد کس طریقے سے یہاں پر جب ہم نے جواز دے دیا تو وہاں پر بھی جو انتہا پسند تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اوسلو ایکارڈ کرنے والے جو ان کے وزیر اعظم تھے ان کو وہاں پہ مار دیے گئے اسرائیل میں، اس لیے کہ وہاں پر بھی انتہا پسند تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ جو خطہ ہے آج جس کے لیے ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، یہ خطہ 48 سے لے کے 67 تک مصر کے کنٹرول میں رہا، اس کے بعد 67 سے لے تک اسرائیل کے کنٹرول میں. 2005-6 میں جب یہ الیکشنز یہاں پہ ہوئے ہیں تو کنٹرول ان کے حوالے کر دیا گیا. اب ایک شہر آپ کو اگر ملا ہے اور آپ کی وہاں پہ حکومت ہے تو بھائی اپنے وہاں پر قدم جماؤ، اپنے جو حصہ مل چکا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، وہاں پر کوئی تعمیر و ترقی کا کام کرو. وہاں آپ دیکھیے کہ لوگ بات کرتے ہیں آج کہ ہم مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیر رہے ہیں اور یہ سب جہاد کے لیے خود وہاں پر جو جمعیت موجود تھی، کبھی موقع ملے تو لوگ مطالعہ کریں، خود وہاں پر جو جمعیت موجود تھی اس کے اندر جو انتشار پیدا ہوا، کس طریقے سے جب وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں 2005-6 میں تو وہاں پر انہی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسروں کا خون بہایا.
اور جو اس وقت بھی صدر ہیں وہاں کے، انہوں نے یہاں پر غزہ کے اندر جن کی حکومت تھی اس کو برطرف کر دیا، اس وزیر اعظم کو، اور نیا وزیر اعظم مقرر کیا. تو دنیا کے اندر جمعیت کے ساتھ جو وہاں پر حکومت خود مسلمانوں کو حاصل تھی اس کو بھی نہیں مانا ایک گروپ نے، اور وہاں پر بھی ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد آپ پے در پہ حملے کرتے ہیں، اور حملوں کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. تو نقصان کے بعد آپ کبھی 2000 سال پرانی کہانی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو پہلے ہم آباد تھے اور یہ باہر سے. تو میں نے اسی کے جواب میں گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں کہا، لوگوں کو بات بڑی چبھی، میں نے کہا بھئی اگر یہی مقدمہ ہے کہ پہلے آنے والے کا حق ہوتا ہے تو پھر تو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو یہاں سے ہندوؤں کو رخصت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ بھئی ہماری مملکت تھی، محمد بن قاسم حملہ آور ہوا اور اس نے آ کر یہاں پہ مسلمانوں کی آبادکاری کر دی، آج تم ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو ان اصولوں پہ دنیا چلتی ہے، دنیا تو حقائق پہ چلتی ہے. عملی نظائر اور حقیقتیں وہ وقت منواتا ہے. تو آپ بین الاقوامی قانون جس کو کہا جاتا ہے، وہ بین الاقوامی قانون بھی انہی طاقتوں نے بنایا ہے، اقوام متحدہ بھی انہی طاقتوں نے وجود پذیر کی ہے، ان کے فیصلے تو ہم مانتے نہیں ہیں. اور اس قانون کی روشنی میں اب انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم 67 والی سرحدوں پہ واپس چلے جاؤ. بھائی 67 والی سرحدوں سے نکلنے پر مجبور کس نے کیا؟ اس کو ہم نے کیا. اس کے بعد 73 میں کس نے مجبور کیا؟ ہم نے کیا. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں بقا کی جنگ، کس نے مجبور کیا؟ ہم نے کیا. تو مسلمانوں کا خون بہتا ہے، ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ بھی بٹس اینڈ پیس میں نہیں ہونا چاہیے، دکھ سب کے لیے ہونا چاہیے. حوثیوں کے اندر 3 لاکھ کی تعداد ہے، عورتیں بچے ہیں، کبھی نام بھی نہیں آتا مسلمانوں کی زبان پہ ان کے لیے، لیکن ایک موقع کے اوپر آپ اتنے جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتی فضا میں اگلوں کو جذباتی کر کے لڑوا کے مروا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نوحہ گری کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کچھ عرصہ نہیں گزرے گا اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہوگا کہ اسرائیل 2024 والی پوزیشن پہ چلے جائے. مسلمانوں کو یہ بھی قابل قبول ہے. تو مسلمانوں کا یہ تجزیہ غامدی صاحب نے بھی کیا ہے، اور ہم بطور طالب علم ان کی بات کو درست سمجھتے ہیں تو بیان بھی کرتے ہیں. یہ تجزیہ کر کے سب سے بڑے محسنین اور خیرخواہ ہیں جو اس موقع پہ امت کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں اور تان و تشنی کا نشانہ بھی بن رہے ہیں. لوگ ان کی کردار خوشی بھی کر رہے ہیں، ان کی نیت محرکات بھی دریافت کر رہے ہیں کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں اور زائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بچانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں رہا، اور جو کچھ حاصل ہے وہ بھی عنقریب ہاتھ سے چلا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا، بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اصل میں اس کی آج کے دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، ملیشیا کی، سنگاپور کی، کہ سائز آف دا اسٹیٹ اتنا میٹر نہیں کرتا. یعنی جیسے آپ کو جو نیم خود مختاری جیسے جاوید صاحب کہتے ہیں، اگر وہ بھی مل جائے اور آپ اپنی تعمیر میں لگ جائیں تو آپ یعنی حالات کو بدل سکتے ہیں، یعنی اس مقام پر آ سکتا ہے کہ دنیا پھر آپ پر آسانی سے نظر نہیں ڈال سکتی. اسی سے متعلق ہے پھر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ 1948 کی ہار کے بعد جنگ میں ایک بدترین شکست ہوئی، اس کے بعد پے در پے جنگیں کی گئی. تو آخر وہ محرک کیا تھا جس کی بنا پہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ بھئی جنگ ہی اصل میں راستہ ہے؟ مسلمانوں کے اندر یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جہاں پر وہ اپنی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر کچھ کوسچن مارکس ہوتے ہیں، مسلمان اس کو اپنے جذبہ ایمانی سے پر کر لیتے ہیں. وہ جو بلینکس ہوتی ہیں ان کو ان سے پر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد خدا کی نصرت بھی آ ہی جائے گی کہیں نہ کہیں. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ اس چیز کا سبق ہے کہ آپ نے 4 دفعہ وہاں پر حملہ آور ہو کے دیکھ لیا کہ خدا کی نصرت اس طریقے سے نہیں آئی. تو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ورنہ آپ طاقت کا جائزہ لیں کبھی بھی تو کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. شروع میں تو چلے وہ مملکت ابھی بنی تھی، ان کے اندر کچھ انفرادی طور پہ گوریلا گروپس تھے. ایک چیز جس کو مسلمان نہیں سمجھ، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے جس چیز کو وہ نہیں سمجھتے. وہ عالمی برادری سے ہے، دنیا کے فاتحین سے ہے جنہوں نے ان کو وہاں لا کر بٹھایا ہے. تو جو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیکٹس کو قریب کی اینک سے دکھاتی ہے. یعنی وہ کبھی بھی آپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو پریکٹیکل پریگمیٹک جو تقاضے ہیں ان کے اوپر استوار ہونے نہیں دیتی. قریب کا منفعت، قریب کا فائدہ، یہ تم کرو، یوں تم نکلو، اس کے نتیجے میں ایک دم سے یہ ہو جائے گا، ایسے دکھاتی ہے. تو ان کے ہاں نہ تاریخ کا وزڈم ہے، نہ سیاست کا وزڈم ہے، نہ دنیا کس طرح معاملہ کرتی ہے اس کا وزڈم ہے. چنانچہ بھی دیکھیے کہ سیاسی قیادت بتدریج 88 تک تو اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ بھائی یہ جنگ تو اس کا رستہ ہی نہیں ہے، اور پھر PLO بنی اور پھر اس کے نتیجے میں ساری کی ساری موومنٹ اٹھی. لیکن مذہبی قیادت اس سب کے باوجود آج تک آپ سوچیں 2025 میں یہ جنگ چھیڑ کے اس امید پہ بیٹھی بھی ہے کہ ابھی بھی ہم جیت جائیں گے. کوئی اندازہ ہی نہیں ہے طاقت کا، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کون ملک کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں. جنگیں اس طرح سے پراکسی کے طریقے پہ دیسی میزائل بنا کے، سرنگیں بنا کر، کرائے کی چیزیں لے کر اس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. جنگوں کے لیے سپلائی لائن کیسے قائم رہتی ہے، اس میں آپ کے لیے گرد و پیش کے ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کیسے فیصلہ کن ہوتی ہے. خود آپ یہ دیکھیے نا کہ جو یہاں پر جنگ لڑی گئی 1857 میں، اس میں بھی بے آئینی ہی صورتحال تھی. یعنی
چند چیزیں تھی ٹیکنالوجی کی جو فیصلہ کن ہو گئی. اس زمانے میں یہ ٹیلی گرام تھا جس سے وہ خبریں پہنچ جاتی تھیں اور انگریز اس کے نتیجے میں جنگ جیت گئے. حالانکہ پورا ملک لڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا. امیجن کریں, پورا ملک, کروڑوں کی آبادی تھی اس وقت بھی بر صغیر کی, پورا دلی لڑ رہا تھا, لیکن 5-10 ہزار فوجوں کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ دور جس کے اندر یہ ڈرون ٹیکنالوجی اور اے آئی اور یہ میزائل سسٹمز اور اس کے بعد یہ آئرن ڈوم اور اس سب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک دلچسپ چیز ابھی دیکھ رہا تھا 1-2 دن پہلے, ایک عالم نے بڑی تنبیہ کے انداز میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ جو تم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو اور میزائل بنا رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو. قرآن مجید میں تو کہا ہے گھوڑے تیار رکھو. تو ان چکروں میں پڑنے کے بجائے کلیشنکوفیں اور بندوقیں اور ڈرون, ہمیں گھوڑے تیار رکھنے چاہیے, اس لیے کہ مدد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھوڑوں کے بعد آئے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ واضح شکست کے بعد بھی ایک نیریٹو آپ بنا لیتے ہیں کہ شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ ہماری طاقت کم ہے, شکست اس لیے ہوئی کہ ہم نے طاقت کا حصول اس طریقے پہ نہیں کیا جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, لہٰذا ہمیں گھوڑے لینے چاہیے. یعنی گھوڑے لے کر آپ ایک ملک پہ حملہ آور ہوں جو ایٹمی قوت ہے اور ان کا خاتمہ کر دیں. تو یہ خواب ہیں جو مذہبی قوتیں دکھاتی رہی ہیں, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. یہ بہت بہت شکریہ. یعنی ایک جملے میں اس بات کو اگر سمیٹا جائے تو یہ ہے کہ وہ جذباتی مذہبی بیانیہ ہے یا جب مذہبی محرک ہے بیسیکلی, وہ جس نے حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا اور جنگ ہی کو واحد راستہ سمجھا. جزاکم اللہ. اگلا سوال مسعود ملک صاحب کا. مسعود صاحب آپ کا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی ضمن میں اسرائیل کا دوسری سائڈ سے ابھی آج کل بڑا گرم ہے, انڈیا پاکستان کشمیر. یہ بھی 48 کی ایجاد یہ مسئلہ. آپ کا کیا مشورہ ہے انڈین مسلمس, کشمیری مسلمس خاص طور پر اس حالات کے حساب سے, اور آبویسلی پاکستان کے لیے کیا آپ میسج دے رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیے میسج بالکل واضح ہے کہ سیاسی تنازعات کی حد تک رکھ کے اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اس پر اگر آپ نے عالمی سیاست کو متوجہ کرنا ہے تو وہ کرنا چاہیے. وہ ہندوستان کرنا چاہتا ہے وہ کرے, کشمیری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, پاکستانی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس زمانے میں جو سیاسی اقدار ڈیولپ ہوئی ہیں ان کے اندر قوموں کا حق خود ارادی جو ہے, یہ بیسک جو آپ کا ویلیو سسٹم ہے پالیٹکس کا, اس میں تسلیم کیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر آپ دیکھیے وہ برطانیہ عظمیٰ جس کا سورج کہیں پہ غروب نہیں ہوتا تھا, اس کے زیر نگی جو سلطنتیں آئی ہیں ان میں بھی اس رائٹ کو مانا جاتا ہے. تو جس وقت آغاز آپ نے غلط کر دیا, یہ وہی چیز ہے, بے نہیں وہی چیز ہے جو اسرائیل کے معاملے میں ہوئی ہے. جب آپ حملہ آور ہو کے 1/3 حصہ لے چکے ہیں, اب اس کے بعد آپ کہیے جی عالمی عرف اور سیاسی قیادت اٹھے اور دنیا کے طاقتور حلقے آگے بڑھیں اور وہ پاکستان کو یا کشمیریوں کو آزادی دلائیں, تو اب کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ وہ جو مظلومیت کی اخلاقی بنیاد تھی اس کو کھو چکے ہیں. یعنی لوگ عام طور پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شکستگی ہوتی ہے, مظلومیت سب سے بڑی فتح ہے. مظلومیت کے پیچھے استدلال کھڑا ہوتا ہے, اخلاق کھڑا ہوتا ہے, قانون کھڑا ہوتا ہے, ضمیر کھڑا ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ بندوق کھڑے لے کر آگے آ جاتے ہیں تو پھر طاقت کھڑی ہوتی. اور جو پہلا معاملہ ہوا ہے 48 میں, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اب جہاں تک ہم صورتحال کو لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جا سکتی. یہ پیش نظر رہے کہ اس 48 کے فیصلے کے بعد آج تک ہم توقع کرتے ہیں نا, ڈیمانڈ کرتے ہیں جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملات ہونے چاہیے کشمیر کے. تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر اس وقت ہندوستان لے کر گیا تھا اس مسئلے کو اور اس پر فیصلہ کیا تھا. اور یہ ریفرینڈم صرف وہاں نہیں ہوگا, یہاں بھی ہوگا, دونوں جگہ پہ ہوگا. تو کیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے کہ اب یہاں بھی آمادہ؟ اور پھر جو تاریخی نزاعات ہوتے ہیں اس کو تاریخیت سے نکل کے عملی زندگی کے جو حقائق ہے اس میں دیکھنا چاہیے. بھئی مسلمانوں کو 1000 سال حکومت حاصل تھی, اسپین ہمارا تھا, وہاں بوداپیسٹ اور ویانا تک ہم پہنچنے کا سوچ رہے تھے, ہنگری ہمارے زیر نگی تھا, یہ پورا کا پورا علاقہ سب دنیا کی ہم فیصلے کرتے تھے. نہیں رہا نا. جب نہیں رہا تو عملی حقائق یہ ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, تو عالم اسلام کا قلعہ IMF کے سامنے کشکول لے کے جاتا ہے کہ آپ ہمارا کشکول بھر دیں, جس کے نتیجے میں بجٹ بنے, ہم ایلسیاں کھلوائیں اور پھر ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے آپ کو سرنگی کر لیں. تو یہ تضادات ہیں جس میں ہماری پولیٹیکل قیادت جیتی ہے, اور مذہبی قیادت نے اس پولیٹیکل قیادت کو خراب کیا ہے بہت سارے معاملات میں. وہ عملی لحاظ سے کہیں ٹھیک فیصلے بھی کر رہی ہو تو یہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم سب نے گفتگویں بھی کی ہیں. حقائق کی دنیا میں جینا چاہیے پاکستانیوں کو بھی, ہندوستانیوں کو بھی اور کشمیریوں کو بھی.
جس وقت آپ حقیقت کی دنیا میں نہیں جیتے اور طاقت کے ذریعے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب، میرا نام سعد حبیب ہے، وعلیکم اور السلام۔ ماشاء اللہ سے میں آپ کے اور غامدی صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے میں ریگولرلی یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے بیانیہ بتایا تھا پیلسٹائن ایشو کا، اس کے اوپر، اور اس میں مجھ کو ابھی ہمارے کل رات میں آسٹریلیا میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور آسٹریلیا وائڈ جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بیانی کا جو بالکل اپوزٹ طریقہ بتا کے یہاں پہ اسلام کو پالیٹکس میں لایا گیا ہے۔ تو اگر اس کے اندر ہم اسلام کو لائیں کسی ایسی چیز میں، تو وہ اس کا ہم کو وائڈر کمیونٹی اور اس میں ہمارے فیوچر میں ہم کو کیا فائدہ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے اس طرح کے سیکٹر؟ اس کا بڑا نقصان ہے، تو آپ اگر اس کا بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ یہ جو جس تصور پہ یہ مملکتیں وجود پذیر ہوئی ہیں، نیشن اسٹیٹ کا تصور، دنیا کے اندر یہ جو جدید تمدن ہمارے سامنے آیا، ٹریولنگ کے ذرائع پیدا ہوئے، مختلف نسل، مختلف رنگ، مختلف قوم، مختلف زبان، مختلف عقائد کے حامل افراد نے ہجرتیں کی اور ایک خطے میں جا کر آباد ہوئے، اور ان کو وہاں پر ان کی اس حیثیت میں ملک دے دیے گئے۔ تو وہاں پر تو جس وقت آپ یہ کام کریں گے تو گویا وہ جو پورا پرنسپل ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ پرنسپل جو ہے، وہ پرنسپل اپنی ذات میں اس طرح کی چیزوں کو گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر اس پرنسپل پہ چلنا ہے تو پھر جس مذہب کی اکثریت ہوگی عددی طور پہ اس کا غلبہ وہاں پہ قائم ہونا چاہیے۔ اگر پرنسپل یہ ہے کہ بھئی آپ کسی طریقے سے اپنے مذہبی نظریات کو وہاں پر لا کر لاگو کر دیں، تو یہ تو نیشنل اسٹیٹ کا پرنسپل نہیں ہے نا، جس بنیاد پر انہوں نے آپ کے لیے سرحدیں کھولی ہیں۔ ورنہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، فاتح اور مفتوح کا تعلق ہوتا تھا، وہ آپ کو فتح کرتے تھے اور اس کے بعد آپ پر حکومت کرتے تھے، آپ باج گزار بن کے رہتے تھے۔ یہ تصور بدلا، اور بدلنے کے بعد انہی فاتحین کی سلطنت میں آپ برابر کے شہری کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے۔ جب آپ شہری کی حیثیت سے آباد ہوئے تو اب وہ آپ کا ملک ہے، وہ آپ کے مفاد وہاں سے وابستہ ہیں، آپ کے مسائل وہاں کے مسائل ہیں، آپ کی ترجیحات وہاں کی ترجیحات ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ اس کو اپنی سیاسی ترجیحات کی بنیاد پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین کی ان کو ایک طرح سے تحفظ ہے اور وہ شہری بن چکے ہیں، یہ دن نہیں لگتے، یہ سب کے سب قوانین الٹ جاتے ہیں۔ جس وقت کسی اکثریت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر کوئی اقلیت اس تحکم کی بنیاد پر کوئی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے تو جو پریویلیجز آپ کو حاصل ہیں اس وقت وہ سب کے سب دنوں میں چلی جائیں گے۔ اندازہ نہیں ہے اس وقت مسلمانوں کو۔ امریکہ میں بھی یہ مرض پیدا ہوا، اور یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم شکر گزار ہوتے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہم آزادی کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ہمیں برابر کا شہری سمجھا جاتا ہے، ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ ایسی کمیونٹیاں بات کرنا شروع کر دیں جو کہیں کہ بھئی یہ تو امریکہ میں ایک مدینہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے اندر شریعت کے نفاذ کی باتیں ہوں، اور پھر ایک طریقے سے سوسائٹی کو منقسم کریں، سوسائٹی کے اندر آپ جزیرے بنائیں اور ایلین بن کے رہنا شروع کر دیں، تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں بہت سارے اور محرکات ہیں جو دنیا کے اندر ویسے جاری ہوتی ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، معاشی مشکلات ہوتی ہیں، وہ سب کا سب سامنے رکھ کے لوگ اپنا سارا نزلہ اس بنیاد پہ گرا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی ہو رہا ہے اس وقت، یعنی اس امریکہ میں جس میں ہم آج سے 4-5 سال پہلے آئے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان باتوں کا جو باتیں آج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو یہاں پہ حاصل تھا اس کو سامنے رکھ کر اپنی تعمیر، اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں، اس کے برخلاف وہ یہاں بیٹھ کر بھی اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک وقت تک تو گوارا کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کو حوصلہ مند آ جائے تو پھر وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ان ملکوں میں آباد ہونے کے امکانات دیے ہیں، اور یہ دعویٰ اسٹیٹس ہیں، مثبت طور پہ آپ اپنے دین کی فکر پیش کریں، اسی دین کے حاملین کی اکثریت یہاں پہ رہتی ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو یہودی نصرانی کہتے ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے اسلام کے فرقے کے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو بجائے کہ ہم دعوت دیں اور شکر کریں اللہ کا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، یعنی افریقہ جیسے بر اعظم کے اندر 18 ممالک ہیں، اتنے بڑے بڑے ممالک، نیم خود مختاری ہی صحیح، اربوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر آباد ہیں، بڑا خطہ دنیا کا ملا ہے، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہاں پر تیل برآمد کر دیا، پھر کچھ ملکوں نے اپنے بل پہ ترقی کی، ملیشیا ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، تو شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو گیا، اور ان ملکوں میں آئے ہیں، خدا کا شکر کریں۔ یعنی یہ اگر ہمارے ملکوں میں آئے اس طریقے سے اور ہم اس طرح کی سپر پاور ہوں، تب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے چرچ بناتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں مسجدیں بناتے ہیں۔
تب ہم دیکھیں گے کہ کیسے بیٹھ کے سڑکوں کے اوپر بائبل پیش کر رہے ہوں اور اس کی دعوت دے رہے ہوں، جیسے ہم یہاں چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید پیش کرتے ہیں، تب ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارے اندر تو یہ حوصلہ نہیں، ہم تو اپنے ملک میں ان فرقوں کو جینے کی آزادی نہیں دیتے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امیجن کریں۔ اور ہماری فکر کا تضاد یہ دیکھیں کہ غیر مسلم ممالک میں حقوق کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک جہاں پر آپ کو اقتدار ملا ہے وہاں پر وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی حضرات، ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہ خدا کی نظر قربانی کریں تو ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی قومی نفسیات کا تضاد ملاحظہ ہو کہ ان ملکوں میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں یہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے، تو یہ تضادات میں جب کوئی قوم جینا شروع ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح سرکتا چلا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ حسن صاحب۔ یہ میرا دوسرا وہ کوشچن شاید میں کرتا ہوں، کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، وہ میں یہی بولنے والا تھا کہ میں صرف پاکستانی مسلمانوں سے یہاں نہیں ملتا، اور مسلمانوں سے بھی میں ملتا ہوں، مگر میں نے کسی اور کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ملیشیا اسلام کا قلعہ ہے، برونائی دارالسلام اسلام کا قلعہ ہے، یا انڈونیشیا اسلام کا قلعہ ہے۔ میں نے صرف یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں سے ہی ایک نیریٹو سنا ہے، تو یہ مطلب بہت بادر کرتا ہے کبھی کبھی۔ بالکل صحیح۔ تو جو اسلام کے قلعے میں جا کر رہنا چاہیے، قلعے کو مضبوط کرنا چاہیے، قلعے کو چھوڑ کے بھاگنے والے اس قلعے کے محافظین نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی تضادات پہ مبنی چیزیں ہیں کہ آپ ان ملکوں میں آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں پر حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ کام خود کر رہے ہیں، لیکن جی وہاں پر اسلام کا تحفظ ہو رہا ہے، ہم ان کو یہاں سے بیٹھ کے سپورٹ کریں گے، تو پھر جائیے، آپ واپس جائیے، اس قلعے کے محافظین بنیں، اس قلعے میں رہیے، اس قلعے کو مضبوط کریں۔ یعنی ان ملکوں میں آئے، میں جب شروع میں آیا یہاں پر 2015-16 میں امریکہ میں آنا شروع ہوا، جمعے پڑھے میں نے، یعنی 1-2 جمعے پڑھے تو حیرانی ہو گئی کہ وہ جمعے میں امریکہ کو جو لان تان کر رہے تھے وہ مولوی صاحب، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اس مملکت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں پر آنے کی آزادی دی، اور وہاں پر آنے کے بعد کو اس کے لیے دعا کریں، کو اس کی خیرخواہی کے کلمات کہیں، کو اس کو اپنی سرزمین سمجھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اس کے بڑوں اور زعماء کی محبت پیدا کریں، ان کا یعنی بینیفٹس ان سے لینے ہیں، اور رسک ان کا کھانا ہے، اپرچونیٹیز ان سے لینی ہے، پاسپورٹ ان کا لینا ہے، اور جو کچھ آسائشیں سہولیات ہیں وہ سب ان کا لیں، اور آخر میں شکر گزاری بھی ان کی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ پھر اللہ کی بھی نہیں کرتا۔ شکریہ حارث بھائی۔ حسن بھائی، ایک ذہن میں ایک اشکال ہے تو آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طرح سے مسجد حرم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں مرد اور عورت شولڈر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے درمیان کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو آور اون لوکل ماسکس اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں خواتین پیچھے نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات آگے پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کے کیا اوپینین ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ جی، جماعت کی نماز کے لیے جو سنت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے، اس کے اندر ابتدا میں مردوں کی صفیں بن جاتی ہیں اور پیچھے عورتوں کی بن جاتی ہیں، یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے، اسی پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوری، میرا اسی زمن میں سوال ہے کہ مطلب جیسے ہم سعودی عرب میں، اب میجورٹی مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، وہاں پہ تو خواتین جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ملیشیا میں بھی یہی معاملہ ہے، انڈونیشیا میں بھی یہی معاملہ ہے، ٹرکی میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ ہمارے جو ممالک ہیں، خاص طور پاکستان ہو گئے، تو وہاں پہ یہ کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہاں پہ خواتین کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بالکل بھی کوئی سیکشن ہی نہیں ہے ان کے لیے؟ ہمارے جو کہ حنفی فقہ رائے ہے نا، اور حنفی فقہ نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو قضاء کی صورت میں قبول کر لیا، جس میں انہوں نے سد ذریعہ کے اصول پہ خواتین کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مسجدوں میں نہ آئیں اور گھروں میں نماز پڑھیں، جس پر بڑا شدید رد عمل اس زمانے میں بھی تھا کہ بھائی جن کو اللہ نے نہیں روکا ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا۔ انتظامی فیصلہ کسی لوکل سطح پہ کسی خاص صورتحال کے پیش نظر اگر کسی جلیل القدر صحابی نے کیا ہے تو اس کو اسی حیثیت سے بیان کرنا چاہیے، اس پر جہاں کوئی سد ذریعہ کے اصول پہ پریکاشنری میجر کے طور پہ آپ کو پیش کرنا ہے تو پیش بھی کر دیں، لیکن اس کو دین کا اصول بنا کے اس طریقے سے پیش کرنے کا کام یہ برِ صغیر میں ہوا ہے۔ خود برِ صغیر سے باہر جو دیوبندی حضرات آباد ہیں، امریکہ میں ہیں، یہاں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتا، یہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں مسجد سے۔ تو دینی لحاظ سے تو الٹ بات تھی، خواتین آتی وہاں پہ، اللہ کا گھر تھا، اور وہ خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرتی۔ بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں مسلم معاشرت میں اور آئلی زندگی میں اس کے نتیجے میں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو مسجد سے کاٹ دیا تو وہ جو ان کی روحانی ایفیلیشن کا مرکز تھی جو جگہ، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں قائم رہا، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری جو ایموشنل ٹراماز ہیں جن کو چینلائز ہونا تھا وہاں پر جا کر خدا سے گفتگو کر کے، خدا کے معبد کے اندر جا کے وہ جو روحانیت ہے اس کو جذب کر کے، ان سب کا خاتمہ ہو، اس کا نتیجہ نکلا ہے پھر۔
اور پھر اس کی وجہ سے یہ جو خواتین کے اندر آپ کو تھوڑی سی معاملات جذباتیت کے نظر آتے ہیں اور گھروں کے اندر ذرا یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ اس میں اس کا ایک دخل ہے۔ آپ دیکھیے، آپ مسجدوں میں مسجدیں کھولیں اور سب کو وہاں جانے دیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی عام زندگی میں اس کے نتیجے میں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو اسی میں پھر ابھی آپ نے بات کی کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک اسلامی ملک کا فیصلہ تھا، تو کیا یہ مطلب یہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا، اور پھر اگر رہا تو وہ پھر کتنے عرصے تک رہا تھا یہ چیز؟ سیدنا عمر کو فیصلہ کریں اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ امپلیمنٹ تو ہو گیا تھا اور پھر امپلیمنٹ رہا، کچھ عرصہ رہا، لیکن مختلف صورتیں سامنے آتی رہیں۔ کچھ خواتین حجروں میں نماز پڑھ لیتی تھیں، اس کے بعد مسجد میں بھی آنے کا معاملہ جاری رہا، تو اس میں ملا جلا رجحان ہمیشہ رہا ہے مسلم معاشرت کے اندر۔ اور پھر چونکہ اسلام جب پھیلا ہے، ماوراء النہر تک پہنچا ہے، ہندوستان تک آیا ہے اور پھر افریقہ تک گیا ہے، تو ہر جگہ پہ جو خواتین کی اپنی کلچرل حساسیتیں تھیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوئیں۔ تو پھر یہ نیریٹو تو برقرار رہا، یعنی علم کے حد تک برقرار رہا، لیکن آپ کی اپنی جو سماجی قطغنیں تھیں انہوں نے پھر اس کو قبولیت بخشنا شروع کر دی۔ تو ہندوستان کے اندر تو چونکہ خواتین کو ویسے ہی اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ ان کا اس طرح سے اظہار نہیں ہوتا تھا، پالکیوں میں بٹھا کے ان کو لے جایا جاتا تھا، تو یہاں پر وہ حنفی روایت، سیدنا عمر کا فیصلہ اور خواتین کے بارے میں ہماری حساسیت، وہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں آپ۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال مسعود صاحب کا۔ مسعود صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ کہ ایک جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک کلوجر کے طور پہ ہمیں جنازہ اور تدفین میں جانا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سائیکالوجیکل ایونٹ بھی ہے سب کے لیے۔ مگر ہمارے ہاں رائج ہے کہ عورتیں نہ جنازہ میں جائیں گی نہ تدفین میں جائیں گی، آلدو آسٹریلیا میں تو اب جاتے ہیں، مگر پھر بھی اٹ از اسٹل پریویلنگ، اور اوبیسلی ہمارے ملکوں میں تو یہ بالکل ہی ایک حد تک بین ہے۔ عورتیں کلوجر نہیں ملتی عورتوں کو، ہمارے عزیز اقارب جب اس کی جو وجہ ہے وہ بعض آثار و روایات ہیں جن کی بنیاد پر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ وہ اگر نکل کے اس طریقے سے جائیں گی تو اس کو ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پریکاشنری میجر ہے نا، سد ذریعہ، اس کی بنیاد پر عورتوں کے باب میں جو مسلم معاشرتیں گزری ہیں ان میں بہت زیادہ تجاوز کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح الفاظ میں سورہ نور کے اندر یہ ہدایت دی ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہوگا تو کیا کام کرنا ہے۔ وہ 3 ہدایات ہیں، مردوں کو بھی دی گئیں، عورتوں کو بھی دی گئیں۔ اور اس کے بعد جو پریکاشنری میجرز ہیں، سد ذریعہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی خود قرآن نے کچھ چیزیں بیان کر دیں، لیکن مسلمان وہاں پہ روکے نہیں۔ خود جن چیزوں کا استثناء وہاں قرآن مجید نے دیا تھا کہ الا ما ظاہر منہا، وہ چیزیں جو عادتاً آپ سے آپ کھلی ہوتی ہیں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے زینت کرنے کے باوجود، لیکن آگے بڑھ کے آپ نے خود سے یہ کہا کہ نہیں، عورت کا اگر چہرہ بھی نظر آتا ہے تو یہ بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو یہ قوموں کے اندر ایک افراط و تفریط کا رویہ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص محل پر، کسی خاص موقع پر آپ ضرورت کے تحت اگر کوئی پریکاشنری میجر اٹھائیں تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جنرلائز کر لینا اور یوں کہنا کہ بھائی اس کے نتیجے میں تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، پھر اس کے نتیجے میں تو مرد اور عورت دونوں کو جیلوں میں ڈالنا پڑے گا تاکہ فتنہ کا خاتمہ ہو، وہ جیل میں بھی پیدا ہو جائے گا، وہاں بھی سیگریگیشن کرنی پڑے گی۔ تو جو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا بنایا ہوا روایت ہے۔ سوری حسن بھائی، تھوڑا سا روشنی کا یہ تواصع بالحق پہ اس میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے اپنے انٹرنل قرآن کلاس میں بھی، لیکن آپ کے اوپینین میں ایک کامن مین جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیسے تواصع بالحق کو امپلیمنٹ کرے؟ بہت شکریہ، بریفلی بہت شکریہ۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ ایمان لاتے ہیں تو شعوری طور پہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ جب آپ کسی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو حق بات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، حق کی شہادت دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ زندگی کے اندر خدا کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صحیح رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ انتخاب آپ کے قول و فعل سے ہوگا، تو قول و فعل کے ذریعے جو آپ شہادت دیتے ہیں یہ تواصع بالحق ہے، حق کی گواہی دینا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق کا پیغام پہنچانا۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو کسی جمعیت کا حصہ ہیں، اگر ہم خدا کی جماعت میں شامل ہیں، اس رحمان کے بندے ہیں، تو ہم سب کی یہ داخلی خواہش ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہم خود آگ سے بچتے ہیں اسی طرح اپنے بھائیوں کو بھی روز جزا میں اللہ کی رسوائی سے بچائیں۔
تو اس کے لیے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، حق بات کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ ذمہ داری ہر بندہ مومن پہ جو ایمان لاتا ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ دین میں جو بھی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے آپ کے منصب کی رعایت سے ہوتی ہے۔ آپ عام مسلمان ہیں تو آپ کا ایک دائرہ اختیار ہوگا، وہ آپ کے بچوں پر مشتمل ہے، آپ کے پڑوسیوں پر مشتمل ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ وہاں پر آپ نے نیکی خیر کی بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے۔ اس پر بھی دین نے یہ بتا دیا ہے کہ دائرہ اختیار میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لٹ لے کے پیچھے پڑ جائیں۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، نیکی کی بات کرو اگر وہ فائدہ پہنچاتی ہو، نہ کرو تو خاموش رہو۔ تو حالات واقعات کی رعایت سے زمین کو دیکھ کر کہیں کوئی خیر کی بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے، آپ دے دیں، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں۔ ہر ذمہ داری دین میں دائرہ اختیار کی رعایت سے طے کی گئی ہے۔ نہ ایک عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ دین نے بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حد وسع سے باہر کوئی شرعی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی۔ جی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ آج کل ماشاءاللہ آپ کافی میڈیا میں وائرل ہیں، مختلف علم و ادب کے حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی، تو کبھی کبھی آپ کے حوالے سے بہت نیگیٹو پوسٹ آتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کی شان میں بہت اچھے کلمات بھی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان دونوں مواقعوں کے اوپر آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں؟ یعنی جب گالی پڑ رہی ہوتی ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، اور جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو تب کیا کرتے ہیں آپ خوش رہنے کے لیے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کی صحبت میں وقت گزارنے کی نعمت اور رحمت سے نوازا ہے، ان سے میں نے کوئی اور چیز نہ سیکھی ہو، یہ ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ جس بھی موضوع پر، جس بھی زاویے سے اگر آپ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں تو یہ دین کی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ذہن میں اس چیز کا شائبہ بھی پیدا مت ہونے دیجیے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور میں نے خود ان کو یہ دیکھا ہے، پچھلے 15 سال کا میرا شب و روز کا 24 گھنٹے کا ایک تعلق ہے، 20 معاملات میں علمی آراء کا ان سے ظہور ہوتا ہے۔ خود مجھے موقع ملا ہزاروں موضوعات پر ان سے گفتگو کا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ شائبہ نہیں پیدا ہوا کہ ہمارے استاد جن سے ہم علم سیکھتے ہیں انہوں نے کبھی لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنی زبان سے ایک کلمہ یا ایک لفظ نکالا ہو، کبھی بھی زندگی میں۔ جو میں نے دیکھا اور پھر جب میں نے ان کی ہسٹری اور ماضی کا مطالعہ کیا، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو کے وہ بات کہتے ہیں جو بات ان کو درست لگتی ہے۔ وہ بات بسا اوقات ان کے گرد و پیش کے ان کے اپنے ہم نواؤں کو بری لگتی ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ بات نہ کرتے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا۔ ادارے کے لوگوں کو جو ایک بیوروکریسی بن جاتی ہے، ہیرارکی بن جاتی ہے، گرد و پیش میں کارکنوں کی تنظیم بن جاتی ہے، وہ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں بات کر دی، یہ نہ کرتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دین کے ایک عالم کو اور کچھ نہ کرے لیکن یہ عادت اپنے اندر ضرور پیدا کرے کہ وہ لوگوں کی رعایت سے کبھی گفتگو نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کی رعایت سے آپ فنون لطیفہ تخلیق کریں، آپ کوئی ادب کا شاہپارہ بنا دیں۔ خدا کے دین کی تقدیس ایسی ہے کہ اس کو لوگوں کی قبولیت کے پس منظر میں کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم روز قیامت جو ہے یہ تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا ان شہداء کے سامنے کہ جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے، اور ان کو بھی پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا کرو گے۔ تو اگر دین کے علماء بھی لوگوں کی قبولیت اور لوگوں میں اپنائیت اور لوگوں کے اندر بات کو راسخ کرنے کے پس منظر میں دین بیان کرنا شروع کرتے ہیں اس مصلحت پسندی کے تحت، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ان کو دین کا کام چھوڑ کے کوئی نمک مرچیں بیچنا چاہیے، کوئی اور کام کریں۔ بہت کام ہے، اللہ نے دنیا میں ہنرمندی کے بہت کام پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس معاملے میں یہ منشا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو اگر اللہ کی ہدایت وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کی رعایت سے اس کو بیان نہیں کرتے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں احداث فی الدین کر رہے ہیں، آپ دین کو بدل رہے ہیں، آپ دین کے اندر مخمصے ڈال رہے ہیں، آپ دین کے تار و پود بکھیر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ 5 بڑے جرائم میں اس کو شامل کر کے بتایا ہے کہ یہ جو احداث فی الدین ہے، دین کو خود سے بنا کے پیش کرنا اور نام خدا کا لینا، اور خدا نے وہ نہ کہا ہو، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں تو ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں ابتدائی نوعیت کا، اور میں غامدی صاحب کے علم سے استفادہ کرتا ہوں، میری اپنی کوئی اوریجنل تحقیقات نہیں ہوتی،
ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات ٹھیک لگتی ہے اس کو، جو میرا انداز ہے، اسلوب ہے، اب جس زبان میں سمجھتی ہے اس طریقے پہ میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ جانے اللہ جانے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، اگر اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو پوری کر دے۔ مشکل ضرور ہوتی ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جب آپ پر تنقید کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی بات بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی بات ایسے بیان کرتے ہیں جس طرح آپ نے کی ہی نہیں ہوتی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں جتنی تنقیدات ہوئی ہیں اس میں کوئی ایک تنقید بھی ایسے نہیں ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کو آپ نقل کریں اور پھر اس کے اوپر نقد کریں۔ ایک نہ دوسرا پہلو آدمی نکال کے اس کو ٹوسٹ کرتا ہے، اور ٹوسٹ کی بھی بات پر آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ تنقید علم کے زاویے سے نہیں ہوتی، وہ نیت اور محرکات کے زاویے سے ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ان کے پس پردہ مخفی عزائم اور ان کی نیت اور ان کے محرکات یہ ہیں۔ تو شروع میں سچی بات ہے بطور انسان کے تھوڑا دل بھی دکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ وقت گزارا تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں تک بھی فرق نہیں پڑتا کہ خود جب کوئی مذہبی فکر ڈیولپ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کارکنان کی اور اس طرح سے اس کے محسنین کی جماعتیں بننا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ خود ہماری اپنے فکر کے ساتھ ہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ اس فکر کے ساتھ ایفیلیشن کا اظہار کرتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے جب سوسائٹی میں یہ فکر کہیں اس طریقے سے منفی طور پہ زیر بحث آئے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات، تو کارکنوں مذہبی کارکنوں کی نفسیات میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح کی عبادت جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ جو دین کی ارج لے کر آئے ہیں اس طرف، ان کے پیش نظر کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ کل گاندھی صاحب کو چھوڑ جائیں، یہ المورد کا خاتمہ ہو جائے، یہ کارکنان اس کا حصہ نہ بنے، وی ڈونٹ کیئر، سچی بات، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ کل ہمارا اپنا ادارہ آگے بڑھ کے کہے کہ جی ہم آپ کی آراء کا سہارا نہیں لے سکتے، ہوں گے السلام علیکم جی، ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں گے، سڑک پہ کھڑے ہو کے منادی کریں گے۔ ان چیزوں سے جب تک کوئی طالب علم اوپر نہیں اٹھتا اس کو دین کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں مذہبیت کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں، میں ان لوگوں کو جن کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، ہمارے اعزہ ہیں، اقربا ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ دل میں جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، صرف اس خوف سے نہیں بیان کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر دین کی جو اصل حقیقت ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس نسل میں ہم کام کر رہے ہیں وہ نسل ایک دو دن میں وجود پذیر نہیں ہوئی ہے، یہ نسل پچھلے 150-200 سال سے اپنے تہذیبی بحران اور انقطاع میں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اپنی امت کی علمی روایت سے بھی کٹ چکی ہے، اور جو ایجیٹیشن کی، لڑائی کی، مخاصمت کی، رد عمل کی اور تناطنی کی فضا مذہبی قیادت نے یہاں کی مسلمانوں میں پیدا کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ اخلاقی طور پر زوال یافتہ ہیں۔ یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے محسنین کو نہیں پہچانتے، ان کی پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کرتے ہیں۔ تو اس انحطاط پر مبنی قوم میں کھڑے ہوئے ہم۔ تو شروع میں تو توقع بھی ہوتی تھی، امید بھی ہوتی تھی، اب تو وہ بھی ہٹ گئی ہے۔ اب تو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ جی اب کوئی تبدیلی آ جائے، یا مثال کے طور پہ ہماری قوم ان حقائق کو علم اور اخلاق کی بنیاد پہ سمجھنے کا کوشش کرے۔ اب دل سے بالکل وہ شائبہ بھی گاندھی صاحب کی صحبت نے نکال دیا ہے۔ اب صرف ایک کام ہے کہ ہم نے اپنا پرچہ حل کرنا ہے، ہم نے کل مر جانا ہے، 20-30 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں۔ غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی کوئی حق بات ہے جو ہماری زبان پہ نازل ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی حکمت عملی کی غلطی بھی ہو جاتی ہے، انداز بیان، لب و لہجے کی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ بحیثیت انسان جو بشری کمزوریاں ہیں وہ ہمیں بھی لاحق ہیں، لیکن مدعا کے لحاظ سے جس چیز کو جس وقت درست سمجھیں گے اس وقت بیان کریں گے، لوگ گالیاں دیں یا لوگ دعائیں دیں۔